का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान की 74वीं यौम आज़ादी की मुबारक देना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान मैं हमेशा कहता हूँ एक अजीम ख्वाब का नाम था, और वो ख्वाब थी हमारे फाउंडिंग फादर्स कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इल्हामा इकबाल की। और वो ख्वाब ये थी कि हमने पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाई रियासत बनाना था, और दूसरी तरफ उस रियासत के अंदर कानून की बालादस्ती कायम करनी थी, जिधर सब इंसानों के हकूक़ होने थे, चाहे उनका कोई रंग हो या जो भी उनका मज़हब हो, लेकिन सब इंसान बराबर और हकूक़ उनके रियासत ने गारंटी करने थे। तो ये एक बहुत बड़ी ख्वाब है, और इस सफ़र के ऊपर हम निकले हुए हैं, और कोई शक नहीं कि इंशाअल्लाह इस मंजिल तक हम पहुंच जाएंगे। लेकिन इसमें हम सब मिलके एक जद्दोजहद करेंगे तो पहुंचेंगे। जी, आप अभी सुन रहे थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो आज का पैगाम था। उस हवाले से तमाम देखने वालों को जावेद काजी का सलाम और आदाब कबूल हो। तमाम दोस्तों को, पाकिस्तानियों को यहाँ पर यूके में और पाकिस्तान में भी जहाँ जहाँ दुनिया में बसते हैं, उन सबको आज़ादी जो है वो मुबारक हो। लेकिन मेरा जो नज़रिया है, मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो तो आज़ाद हो गया, लेकिन जो अवाम है वो अभी भी गुलाम है चंद खानदानों की। लेकिन इस गुलामी से हम कब निजात पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि हम हिस्ट्री में नहीं जाते कि पाकिस्तान को बनाने वाले कौन थे, कब बना, ये सब जो है पाकिस्तानी हमारे बहन भाई जानते हैं। हम आज बात करेंगे कि ये जो मारूसी सियासत है हमारे मुल्क में, जो करप्शन है, ये कब ख़त्म होगी। मेरे साथ आज दो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं, एक तो चौधरी इफ्तिखार साहब हैं इस्लामाबाद से, हमेशा मेरा साथ देते हैं प्रोग्राम में, और दूसरा यहाँ लोकल जावेद अख्तर साहब हैं, एनालिस्ट हैं माशाल्लाह। वो भी प्रोग्राम करते रहे हैं, रेडियो पे भी और टेलीविज़न पे भी वो आते रहे हैं। आज हम इन दोनों जो शख्सियात हैं इनसे बात करते हैं। जी इफ्तिखार भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम काई साहब। जी इफ्तिखार भाई, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है काई साहब, और जश्न आज़ादी आपको भी मुबारक हो, यौम आज़ादी पाकिस्तान का। और जो अहले वतन है मेरे दुनिया के किसी भी कोने में जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनको भी मेरी तरफ से मुबारकबाद। जी काई साहब। जी जावेद भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जावेद भाई, आपको भी अस्सलाम वालेकुम, इफ्तिखार चौधरी साहब को भी अस्सलाम वालेकुम, और तमाम सुनने और देखने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम और यौम आज़ादी मुबारक। बहुत शुक्रिया जावेद भाई, आपने भी हमें ज्वाइन किया है आज। लेकिन आज जो मौजू है, जो मेरा नज़रिया है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एज ए मुल्क तो आज़ाद हो गया अंग्रेज़ों से, इंडिया से, लेकिन हमारी जो अवाम है, हमारी जो कौम इस वक्त बस रही है पाकिस्तान में, वो मुझे नहीं लगता कि आज़ाद है। चंद ख़ानदान जो हैं वो पूरे पाकिस्तान पे एक उन्होंने अपने जो मुसल्लत किया हुआ है अपने आप को, और जो बाकी अवाम है वो उन सब के ग़ुलाम है, जो चंद ख़ानदान हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे इफ्तिखार भाई? सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ, उसके बाद हम मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी थोड़ी बात करेंगे। जी जी इफ्तिखार भाई। काई साहब, जहाँ तक आपने मौरसी सियासत की बात की है, ऑब्वियसली पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम इस वक्त गवर्न हो रहा है, जो बाइकैमरल सिस्टम कहलाता है, ये जमहूरी जो इक़दार है उसके मुताबिक ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब देखें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है पीपल्स पार्टी का सरबराह था,
اور اس کے بعد یہ کانسٹیٹیوشن آیا ہمارے پاس 1973 کا، اور پھر 5 جولائی 1970 کو ماشاء اللہ دوبارہ لگ گیا. پھر دوبارہ جب ضیاء الحق کی ڈیتھ ہوتی ہے تو بے نظیر بھٹو جو ہے وہ وزیر اعظم بنتی ہیں، تو یعنی ان کی بیٹی آ جاتی ہیں. اب بیٹی کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ نواز شریف کا وہ ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر اس کی حکومت جاتی جسے ہم کنٹرول ڈیموکریسیز کہتے ہیں، جس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جو ہماری جو جمہوریتیں ہیں یا سول گورنمنٹ ہے ان پر اپنی اثر انداز رہتی ہیں. تو ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جو اب بے نظیر کا جو بیٹا ہے اس کو بھٹو کا نام دے کر زرداری صاحب، وہ اب تیسری نسل جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کتنے بڑے جو نام ہے، جس طرح اعتزاز احسن ہے یا قائرہ صاحب ہیں، اور بھی بڑے بڑے نام ہیں، اب ان کا مقابلہ تو بلاول نہیں کر سکتا نا. اور اسی طرح آپ دوسری نواز شریف کی طرف بھی دیکھ لیں، نواز شریف اور شہباز شریف، اس کے بعد جو مریم نواز ہے اور دوسری طرف شہباز. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا افتخار بھائی کہ جب بلاول تقریر کر رہا ہوتا ہے تو جو نام آپ نے ابھی مینشن کیے ہیں وہ سب اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. تو کیا ہمارے ملک میں یہ چینج آ سکتا ہے کہ جو لائق اور قابل لوگ ہوں وہ سامنے آئیں پارٹی میں؟ جیسے یہاں یو کے کی مطلب ہے کہ جمہوریت ہے، اس میں جب وہ فارغ ہوتے ہیں پرائم منسٹر، اس کے بعد ان کا کوئی نام نہیں ہوتا، ان کی فیملی نہیں سامنے آتی. لیکن یہاں تو پہلے باپ، پھر بیٹی، پھر ان کا بیٹا، اور دوسری طرف بھی یہی حالت ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چینج آ سکتا ہے ہمارے ملک میں؟ دیکھیں، یہ ابھی تک یہ پولیٹیکل سسٹم ہمارا میچور نہیں ہوا، یہ پولیٹیکل سسٹم ہے ہی نہیں ہے. میں نے آپ سے یہی گزارش کی نا کہ اگر وہ اب بلاول کا اگر کہیں بیٹا ہو گیا تو وہ اوبیسلی وہ نیا پرائم منسٹر کا اسپائرنٹ ہوگا. اور یہاں پہ ابھی لڑائی ہونی ہے، ادھر پانی پت کی لڑائی ہونی ہے ادھر لاہور میں، کہ شہباز کا بیٹا آئے گا یا مریم آئے گی، ان میں سے جو لیڈرشپ کس کے پاس ہوگی. اب اس کے میں بھی ہم چیزیں سن رہے ہیں مختلف، کہ جو کانسپریسی تھیریز ہیں مریم کے بارے میں بھی اور شہباز کا جو بیٹا ہے اس کے بارے میں بھی. تو کہنے کا مقصد اب جب ہمارا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ بیس ہی فیوڈل جو مائنڈ سیٹ ہے اسی کے اوپر ہے، وہی وہ سلسلہ ابھی تک چلتا آئے گا. اس میں ہم عوام کا بھی اتنا ہی قصور ہے. ہم لوگ جو ہیں وہ اپنا ووٹ بیچتے ہیں. یہاں پہ آپ نے دیکھا نا، انگلینڈ میں آپ مثال دے رہے ہیں، اب جو انگلینڈ کی جو ڈیموکریسی ہے اب وہ انہوں نے اپنے جو کسٹمائز کی ہوئی ہے ان کے مطابق وہ ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہاں تصور نہیں ہے کہ آپ اپنا ووٹ جو ہے بیچ لیں. ٹھیک ہے نا، وہ ٹھیک ہے، لابنگ ہوتی ہے، سلسلہ ہوتا ہے، لوگوں سے میل ملاپ ہوتا ہے، لیکن رہی ہوتی ہیں ہم اس پر اپنا ووٹ بیچ دیتے ہیں، پھر روتے رہتے ہیں. اور دوسری طرف اگر دیکھیں، آپ زرداری کو گالیاں دیتے ہیں، آپ نواز شریف کو گالیاں دیتے ہیں، آپ اپنی ایز اے نیشن آپ دیکھیں کہ ہم بھی اتنے ہی کرپٹ وقت اب رمضان آتا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ 200 روپے والی جو ہے ہم 400 روپے بھیجے ہیں. اب یہ کورونا آیا تھا، کووڈ آیا تھا، تو آپ ایک 12,000 کا جو ٹیکہ تھا وہ 12 لاکھ روپے میں بک رہا تھا. تو ہم لوگ جو ہیں وہ جس طرح کی قوم ہے اس طرح کے ہمارے لیڈرشپ آ جاتی ہے. لیکن جہاں تک آپ کا تعلق ہے جو ویلفیئر اسٹیٹ کی بات جو قائد اعظم محمد علی جناح نے کی، جو اپنا آج عمران خان نے بھی سپیچ میں کی ہے، تو ویلفیئر اسٹیٹ تو اسی وقت آتے ہیں جب تک پولیٹیکل سسٹم میں ریفارمز آتی ہیں اور اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے. اور پولیٹیکل سسٹم میں ریفارم اس وقت تک ویلڈ نہیں ہوتی جس وقت آپ کا جو یہ کرپشن کا کلچر ہے یہ ختم نہیں ہوتا. جب تک ان لوگوں کو جنہوں نے کرپشن کیا ہے، ملک کا پیسہ لوٹا ہے، ان کو سزائیں نہیں دی جاتی، تو اس وقت کوئی بھی پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا. اور خاص طور پہ جب آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا وہ آپ نے بیان سنا ہوگا کہ کفر کی حکومت تو ایگزسٹ کر سکتی ہے، لیکن جہاں پہ انصاف ایگزسٹ نہ کرتا وہ ریاستیں زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی. جی قائد صاحب. جی جاوید بھائی، آپ کی طرف آتا ہوں یہی سوال لے کر کہ کیا ہمارے ملک میں پاکستان تو بنا کر دے گئے دینے والے، اللہ ان کو سب کو جنت نصیب فرمائے، لیکن ہم نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس کو 2 ٹکڑے بھی کر دیے، اور کرپشن جو ہے وہ کتنی پاکستان میں ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نظام جو ہے یہ ٹھیک ہو سکے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری قوم جو ہے وہ آزاد ہے؟ کیونکہ
میں تو سمجھتا ہوں کہ پوری قوم جو ہے وہ چند خاندانوں کی غلام بن کر رہ گئی ہے. جی جاوید بھائی، جیسے کہ آپ نے مطلب آپ نے یہ جو بات کی نا کہ قوم آزاد ہے، تو چودھری صاحب، افتخار چودھری صاحب نے جو بات کی ہے وہ بہت اچھی بات کی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ میں اس میں کوئی اور چیز ایڈ کر پاؤں گا، لیکن میں اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے لیتا ہوں کیونکہ ہم یہاں یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہمیں آئے ہوئے یہاں پہ 40-50 سال ہو گئے، لیکن ہمارے مزاج میں یہاں کے، ٹھیک ہے ہم یہ تو کہتے ہیں کہ یہاں کا پولیٹیکل سسٹم بہت اچھا ہے، لیکن ہمارے لوگوں کے سوچنے کا انداز جو ہے وہ ابھی بھی وہی ہے. مطلب ہمارا وہ اتنا اسٹرانگ ہے، سوچنے کا انداز جو ہے نا وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ ہم آج بھی وہی سوچتے ہیں. یہاں بیٹھے ہوئے لوگ بھی جو ہے نا ان پر 40-50 سال یہاں رہنے کا جو ہے نا کوئی اثر نہیں ہوا. اتنی مطلب ہم اتنے زیادہ بری طریقے سے مطلب ہمیں فیڈ اپ کیا گیا ہے، یا ہمارے مزاج جو ہے، ہمارے دماغ کا جو ہے نا وہ اسٹائل ہی یہی ہے سوچنے کا. مطلب آپ جیسے یہ موروثی سیاست کی بات کرتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کی مخالفت صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ عمران خان کے بیٹے جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں. ارے بھائی وہ اگر مسلمان نہیں ہے تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ بعد میں تو پارٹی انہوں نے آ کے سنبھالنی ہے. مطلب ذہنی طور پہ ہم اتنے غلام ہیں کہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ جی وہ ایک لیڈر کے بعد اس کا بچہ ہی آ کے پارٹی سنبھال سکتا ہے، کسی اور میں قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ پارٹی سنبھال سکے. تو صحیح ہمیں اس مینٹل اس سے نکلنا پڑے گا، اس کے بغیر جو ہے نا ممکن نہیں ہے. صحیح ہے. افتخار بھائی، جو جاوید بھائی نے بات کی ہے کہ آپ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا کہ ہماری جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ جی باپ آئے گا، بیٹی آئے گی یا بیٹا آئے گا، تو اس سوچ سے جو عوام ہے وہ کیسے نکل سکتی ہے؟ جی افتخار بھائی. افتخار بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ دیکھیں جاوید بھائی نے بالکل ایک اچھی بات کی ہے کہ ہاں جی، ایکچولی یہ ہمارا جو انسٹیٹیوشن کیا ہوتے ہیں جہاں سے آپ کی یہ سوچ ڈیولپ ہوتی ہے. ایک تو ہمارا جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن اسکول ہے جو لیڈرشپ پروڈیوس کرتی ہے. دیکھیں ہمارے جو کریکلم ہے یا ہمارا جو پڑھایا جاتا ہے جو اسکول، ہم تو ڈگریز جو ہیں وہ ہولڈر پروڈیوس کر رہے ہیں، ان کے پاس نالج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، ان کی انڈیپینڈنٹ سوچ نہیں ہوتی. ہمارے جو تربیت دینے والے لوگ ہیں وہ بھی جو ایجوکیشن سسٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جب تک آپ جو آگے کے علامہ اقبال جو ہے قائد اعظم جو ہیں ان کو پڑھایا کہاں، جو لنکن ان سے پڑھ کر آ رہے. سر سید احمد خان نے آپ کو پتا ہے کہ جس وقت 1875 میں انہوں نے دیا تھا یونیورسٹی کا، پھر اینگلو محمڈن کالج جو تھا جو بعد میں یونیورسٹی کا درجہ علی گڑھ یونیورسٹی علی ہو گئے تھے. تو وہ ہمارا جو سسٹم ہے پولیٹیکل سسٹم، وہ یا سوری ایجوکیشن سسٹم ہے، وہ لیڈرشپ پروڈیوس نہیں کر رہا، نہ کر رہا ہے ابھی آگے تک مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا. اور وہ بھی 4 حصوں میں تقسیم ہے کہ مدرسہ سسٹم ہے، ایک گورنمنٹ سسٹم ہے، ایک وہ کیمبرج سسٹم ہے، اور اس کے بعد یعنی ڈفرنٹ جو ہے سسٹمز آف دا گورنمنٹ ڈائیورسیفائڈ قسم کی وہ ہوتی ہے. تو ہم 4 قسم کی نسلیں پروڈیوس کر رہے ہیں. اب 4 جو نسلیں ہیں، وہ جو مدرسے کی نسل ہے وہ آپ دیکھیں ان کی ایک عجیب سوچ ہوتی ہے. پھر جو ہمارے گورنمنٹ کالج کے پڑھے ہوتے ہیں وہ ان کی ڈفرنٹ سوچ ہوگی. جو ہمارا کیمبرج کا یا آکسفورڈ کا جو سسٹم ہے، او لیول اے لیول کا سسٹم، وہ ان کی ڈفرنٹ ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے قاضی صاحب کہ یہ جو لیڈرشپ جو پروڈیوسنگ کے جو ادارے ہیں، جو آپ سوچ کو ڈیولپ کرتے ہیں، جو ہماری پاکستان کی جو کسٹمائز جو سوسائٹی اور کسٹمائز ڈیموکریسی ہونی چاہیے. دیکھیں 1947 میں، اور اسی طرح وہ جو 1935 کا جو انڈین ایکٹ تھا اسی کے مطابق یہ ہم جو ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ تشکیل پایا تھا. تو یہ تمام جو صورتحال ہمیں نظر آتی ہے، اس میں جو جب تک ہمارا ریفارمز ایجوکیشن سسٹم میں بھی ریفارمز نہیں ہوگی، ہم لیڈرشپ پروڈیوس نہیں کر سکتے. ہم لوگ کنفیوز اتنے زیادہ ہیں کہ آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں، ہم کالجز میں چلے جائیں، وہاں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ متروک ہو چکا ہے، ایگزسٹ نہیں کرتا. اور ماڈرن جو ایجوکیشن ٹیکنالوجی ہے یا میتھڈالوجی ہے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا جاتا. تو ہم دیکھیں نیشن کے ساتھ پیار کا ایک تصور جو ہے وہ ڈیولپ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے، جو پہلے ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے. پھر ہمارے ہاں پرابلمز کیا ہوتی ہیں، ہمارے سوشیو اکنامک ایشو شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے کھانے پینے کا مسئلہ ہو جاتا ہے. ہم ڈگری لیتے ہی جا کر نوکری کی طرح، ہم ڈگری لیتے کس کے لیے؟ نوکری کے لیے. آپ نالج کے لیے آپ ڈگری نہیں لے رہے ہوتے، اور نہ ہمارا کوئی پازیٹیو رول ہوتا ہے ڈگری لینے کے بعد سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے اندر.
اس لیے ہمیں جو ہے ٹھیک یہ ریفارمز جو ہے یہ اٹ از اے بٹ کمپلیکس سچویشن اوور ہیئر. تو کمپلیکسٹی یہ ہوتی ہے کہ جو ایک ریفارمز ان ایجوکیشن سسٹم ہے, ریفارمز ان پولیٹیکل سسٹم ہے, یہ انٹر لنکڈ ہے. اور یہ جو فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے, یہ فیوڈل مائنڈ سیٹ یہ جاگیردار ہونا نہیں ہوتا, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. جس طرح ایک بیٹا ہے, بیٹے کے بعد اس کا بیٹا, پھر ہو گیا اس کی آگے اولاد, تو وہ ہم یہی سوچ. اسی طرح عمران خان بھی دیکھ لیں, عمران خان کا صرف ایک ہے کہ وہ اس کی اولاد آگے نہیں آئے گی, ٹھیک ہے نا. تو عمران خان کے بعد آپ کو پی ٹی آئی میں کون سی لیڈرشپ ایسی نظر آتی ہے, وہ بھی اس کو بھی ٹائم لگے گا ڈیولپ ہوتے ہوئے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مٹی زرخیز نہیں ہے, اس میں نم ہونی چاہیے تھوڑی سی, جو علامہ اقبال کے مطابق ہے, تو یہ پھر بڑی زرخیز نظر آئے گی آپ کو. جی جاوید بھائی, آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا, کیونکہ آپ نے مائنڈ سیٹ کی بات کی ہے. تو جو پبلک ہے ہماری, جو عوام ہے, اس کو کیسے ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی ووٹ جو ہے وہ کس طرح استعمال کرے؟ جاوید بھائی, یہ تو بہت ہی مشکل سوال ہے. بلکہ ابھی جو افتخار بھائی نے جو کہا کہ 4 کلاسیفیکیشنز ہیں ایجوکیشن کے ہمارے ہاں, انہوں نے 3 کا ذکر کیا, چوتھی کا میرا خیال باوجود انہوں نے چھوڑ دیا. اور وہ چوتھی جو ہے گروپ, چوتھا گروپ وہ ہے جو کسی ان تینوں میں سے کسی میں بھی نہیں جاتے, پڑھنے کے لیے جاتے ہی نہیں ہیں. اور بدقسمتی سے پاکستان کی اکثریت جو ہے وہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جو کسی بھی قسم کے پڑھے لکھے نہیں ہیں. مطلب مشکل سے پاکستان کی میرا خیال ہے ایجوکیشن لیول جو ہے وہ 26-27% ہے, یا شاید میں یہ بھی زیادہ بتا رہا ہوں. تو یہ تو بہت ہی مشکل ہے. مطلب جو ہم تو ابھی بات کر رہے ہیں وہ تو پڑھے لکھے لوگوں کی پرابلم کی بات کر رہے ہیں, جبکہ ہمارا جو 76% جو آبادی ہے وہ تو پڑھی لکھی ہی نہیں ہے سرے سے. وہ ان کو تو صرف فالو کرنا ہوتا ہے انسٹرکشنز کو, یا جو بھی ان کو بتا دیا گیا بس انہوں نے اس کو فالو کرنا ہے. تو یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہے نا وہ اس کے تعلیم پر جو ہے تعلیم جو ہے وہ عوام کو دی جائے جتنا بھی ہو سکے. لیکن تعلیم کا نظام جو پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ جو بڑے جو ایلیٹ کلاس ہے, جو فیوڈل لوگ ہیں, وہ تو چاہتے ہی نہیں کہ ان کے نیچے جو لوگ ہیں وہ تعلیم پائیں. بہرحال ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں. افتخار بھائی, تھوڑا سا کشمیر پہ, مقبوضہ کشمیر پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا کہ وہاں پہ لوگوں نے آج 14 اگست کے حوالے سے پاکستانی جھنڈے بھی لہرائے اور نعرے بھی لگائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہاں سے نکلے گا یا نہیں؟ جی افتخار بھائی. دیکھیں, ہر ظلم کے بعد جو ہوتی ہے نا, ہر جو رات ہوتی ہے اس کے بعد دن ضرور آتا ہے. یہ ایک قدرت کا ایک فیصلہ ہے اور قدرت کا ایک نظام ہے. اور انہوں نے آج ظلم کی جو انتہا کی ہوئی, آج تو خیر ویسے بلیک ڈے تھا وہاں پہ اپنا انڈیا کے خلاف, یعنی کل صبح 15 ابھی ہو جائے گی 15 کو بلیک ڈے منایا جا رہا ہے. اور وہاں آج پرچم اسی طرح لہرائے گئے ہیں, اس باوجود اس کے کہ وہاں پہ ڈبل کرفیو ہے. سنگل کرفیو نے کیونکہ اور 2 لاکھ سنا فوج اور آ گئی ہے. میرا خیال جو کشمیری کم ہو گئے ہیں اور وہ زیادہ ہو گئے ہیں, فوجی زیادہ ہو گئے ہیں. لیکن اس کے بعد باوجود ان کا جو ڈیڈیکیشن ہے یا کمٹمنٹ ہے, اسٹرگل ہے جو کشمیریز کی, وہ لازوال ہے. ان کا مطلب جب تک یہ موڈی جو ہے وہاں سے وہ غائب نہیں ہو جاتا. اب یہاں پہ دیکھیں کہ ان کے انٹرنل پرابلم آنے شروع ہو گئے ہیں. اب مقبوضہ کشمیر پہ جو انہوں نے ظلم کیا ہے موڈی نے, اس کے اپنی جو ہندوستان کے اندر جو ہے وہ جو اقلیتیں ہیں وہ اٹھ کھڑا ہونا شروع ہو گئی ہیں. جو 30-32 کے قریب جو ہیں وہ مختلف تحریک چل رہی ہیں, علیحدگی پسند تحریک چل رہی ہیں, جس میں خالصتان بھی ایک موومنٹ ہے. اور دوسرا جو ہے انہوں نے غلطی ہے جو اب دیکھیں جو غلطیاں پھر مسلسل یہ کر رہے ہیں. لداخ والا جو ہوا تھا سینیریو بنا تھا یہ, جس میں انڈیا کو ہزیمت جو ہے اٹھانا پڑی. اب وہاں پہ انہوں نے جو ہے 5ویں دور کیے ہیں فوج کے, فوجی مذاکرات ہوئے ہیں انڈیا اور چائنا کے, اور وہ پانچواں بھی فیل ہو گیا. اب اس 5ویں فیل کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کچھ دن پہلے ہم نے ایک نقشہ جو ہے پاکستان کا ایک یونائٹڈ نیشنز کے لیے یا عوام کے لیے یا پوری دنیا کے لیے ایک ہم نے آپٹکس کے طور پر, کیونکہ اس کی سمبولک سگنیفیکینس ہوتی ہے کسی بھی نقشے کی, کسی بھی قومی ترانہ کی, یا کسی بھی یہ جو پرچم کی جو حیثیت ہوتی ہے. کچھ لوگ تو یہ بھی اعتراض کرتے ہیں نا کہ یہ کیا نقشہ بنا دیا تو کیا کشمیر فتح کر لیا. تو آپ پچھلی دفعہ بھی ہم نے کہا تھا کہ نقشے پرچم یہ ایک سمبولک اس کی سگنیفیکینس ہوتی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 1945 میں یہی مسلم لیگ تھی,
वो इन्हीं झंडों के ऊपर, इन्हीं परचम के तले जो मुस्लिम लीग के, और वो आपको फातिमा सुगरा की मैंने बात की थी, जो उसने यूनियन जैक उतार कर लाहौर की जो असेंबली थी उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहराया था, तो उसको अभी भी एक तारीखी एक दस्तावेज की हैसियत हासिल है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे जो मकबूजा कश्मीर के जो मुसलमान हैं, कश्मीरी हैं, उनको एक अकलियत बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी, दुगनी फोर्स करने के बावजूद भी, हमारे जो कश्मीरी हैं उनका एतमाद और उनकी स्ट्रगल है वो खत्म नहीं हो सकी, बल्कि हिंदुस्तान को अब मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से मसाइल क्रिएट होना शुरू हो गए हैं। नेपाल की तरफ से आपको पता है उन्होंने भी नक्शा प्रोड्यूस किया जिसमें 3 लोकेलिटीज इंडिया की उन्होंने दी हैं, शो की हैं, और इसी तरह भूटान ने उनका पानी बंद कर दिया था इंडिया का, आप अंदाजा करें, वो न्यूक्लियर फोर्स है। तो लिहाजा अब चाइना और इंडिया जो है लद्दाख वाले एरिया में जो हमारा नक्शा थोड़ा सा ओपन रखा हुआ है, उसमें यही अभी जा रहे हैं महमूद कुरैशी साहब, बल्कि चाइना के जो लीडरशिप है वो भी पाकिस्तान आने का उन्होंने इंडिया दिया। कल मेरी बात हो रही थी फॉरेन ऑफिस में, तो वो भी इधर पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तानी उधर वहां पे जा रहे हैं। तो मकबूजा कश्मीर में जो इंडिजिनस जो उनकी मूवमेंट है, ऑब्वियसली अब जुल्म का जितना उन्होंने पहाड़ तोड़ना था तोड़ लिया, इससे ज्यादा वो क्या कर सकते हैं, सही है, ठीक है ना। तो वो अब उनके लिए सुबह नई सुबह जो है वो आजादी की इंशाल्लाह ताला तुलू होगी। जी कैसा, सही है, बहुत शुक्रिया जी। जावेद भाई आपकी तरफ आता हूँ, इस पर आप क्या कहेंगे? कश्मीर का जो इशू है कि क्या जो हमारी आज़ाद कश्मीर है वहाँ की जो लीडरशिप है, क्या वो ये चाहती है कि मकबूजा कश्मीर जो है वो भी आज़ाद हो जाए? आप क्या कहते हैं इस पर? जी बिल्कुल जावेद भाई, हर शख्स जो जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है या कश्मीर से है, वो चाहे किसी भी हिस्से का कश्मीर हो, वो यही चाहते हैं कि कश्मीर जो है वो आज़ाद हो, इंडिया की तरफ जो मकबूल कश्मीर है उसकी तरफ से आज़ाद। थोड़ा सा असल में प्रॉब्लम वही, हम जो है ना वो पॉलिटिकल जो बात करते हैं ना, कि वो मुश्किल हमारे साथ ये है कि जब हमें पॉलिटिकल बात करनी होती है तो पहले जो है वो अपनी पार्टी के मफादात को वो सामने रखा होता है। तो उन्होंने बड़ी रेजिस्ट किया था कि इमरान खान या जो मौजूदा हुकूमत जो कुछ कर रही है, हालांकि उसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव ये तरफ लेके जा रहे थे, लेकिन ये कि वो कश्मीरी हुकूमत ने जो काफी रेजिस्ट किया। उनकी यही कोशिश थी कि जो उनके अपने लीडर्स सामने आए, लेकिन वो जब फिर बाद में जो है वो अब उनका थोड़ा सा जो है वो स्टाइल बात करने का थोड़ा बदल गया है। लेकिन अवाम के तौर पर, मतलब ये लीडरों को छोड़ें, जो सियासी पार्टियों के जो लीडर हैं, अगर उनको एक तरफ कर दें तो अवाम जो है वो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि कश्मीर जो है वो आज़ाद हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई आपका, और एक बार फिर तमाम जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं, खा वो यूके में हैं या अपने मुल्क में हैं या दुनिया के किसी भी कोने में हैं, उन सब को मेरी तरफ से और मेरे जो गेस्ट हैं उनकी तरफ से आज़ादी मुबारक हो। इफ्तिखार भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। आज जो थीम थी प्रोग्राम की वो ये थी कि हमारा मुल्क जो है वो तो आज़ाद हो गया, लेकिन हमारी आवाम जो है वो अभी भी जो तालीम है उसको नहीं मिल रही, और जो सोच है वो उसकी बदल नहीं रही कि अपना वोट जो है वो कैसे इस्तेमाल किया जाए। इफ्तिखार भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जावेद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। इंशाल्लाह आइंदा फिर किसी प्रोग्राम में आपके साथ ज़रूर बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों दोस्तों का, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, यही था आज का जो प्रोग्राम है। लेकिन अल्लाह हाफिज़ जी, एक रिक्वेस्ट है कि वो ये कि जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, और नीचे कमेंट्स जो है प्रोग्राम के बारे में वो ज़रूर लिखा करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफिज़।